बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ अदील सरफराज मौजूद हैं। 2 दिन पहले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत में एक इंतहाई दिलचस्प वाक़या पेश आया। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कुछ रिमार्क्स दिए, वो रिमार्क्स मैं आपके सामने रखूँगा। अदील सरफराज साहब, आपने इस वीडियो में घबराना नहीं है, और जो देखने वाले हैं उन्होंने आगाज़ में जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ इसमें आपने आवाज़ मेरी सुननी है, लेकिन आपने मेरे चेहरे की तरफ नहीं देखना, आपने देखना है अदील सरफराज साहब के चेहरे की तरफ और इनके तासुरात का जायज़ा लेना है। क्योंकि 11 मार्च 2021 एक आर्टिकल नया दौर की वेबसाइट के ऊपर मेरे सामने मौजूद है, जिसका टाइटल है अदल की देवी और इंसाफ का दश्ते वीरान। लिखारी है इसके अहमद अदील सरफराज, और ये आर्टिकल लिखा गया काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के मुतल्लिक। वो काजी फ़ाइज़ ईसा जिनके ख़िलाफ़ उस वक्त की जो हुकूमत है उसने एक रेफरेंस दायर किया था। तो अदील सरफराज साहब के ख़यालात क्या थे, सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हुआ। आपको याद होगा कि जब ये वाक़या पेश आया 2 दिन पहले अदालत में, उसके बाद हसनात मलिक साहब की एक वीडियो बहुत वायरल हुई, जिसमें वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से शिकवा करते हुए नज़र आए और अपनी गलती कहते हुए नज़र आए इस बात को कि वो माजी में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से जो राय रखते थे उसका बरमला इजहार करते थे, और जब उनको कराए के सहाफ़ियों में शुमार किया गया उनका, तो फिर वो किस तरीके से उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर हम पैसे लेके ये सब काम करते हैं तो फिर शायद उस वक्त भी करते हों, तो हमारे अगर कोई बकाया जात हैं तो वो भी हमें दे दीजिए। ये वाक़या कुछ इस तरीके से हुआ था, जिसके टिकर्स मेरे सामने मौजूद है। पहले मैं वो आपके सामने रखूँगा, फिर आर्टिकल रखूँगा, फिर अदील सरफराज साहब से बात करेंगे कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं जब से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस बने। अब उनका चल चलाओ है, कुछ वक्त रह गया, तो ये कमरा अदालत में इस किस्म की चीज़ें क्यों पेश आ रही हैं। वो जब समीना मलिक साहिबा जो हैं वाइस चांसलर रेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी, वो पेश हुई जब वो जा रही थी अदालत से, वो सारा वाक़या आपको मालूम है। तो फिर उस हवाले से जो रिमार्क्स रिपोर्ट हुए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के, कि जैसे ही सहाफ़ी जो है वो बाहर गए, तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि 3-4 कराए के सहाफ़ी जाकर अब गालियां देना शुरू कर देंगे। गालम गलोच करो तो सब ठीक है, सबसे आसान काम चीफ जस्टिस को गालियां देना है। मैंने सिर्फ एक सो मोटो नोटिस लिया था, वो भी किसी के कहने पर लिया था। क्या हम फिर तौहीन अदालत का नोटिस लेकर जेल भेजना शुरू कर दें? और जो सहाफ़ी बाहर आए थे उस वक्त उनमें अदील सरफराज थे, असद तूर थे, मतीउल्लाह जान थे, हसनात मलिक थे और दीगर चंद लोग थे जो समीना साहिबा के साथ ही अदालत से बाहर निकल गए थे। और फिर इनके हवाले से रिमार्क्स दिए गए कि कराए के सहाफ़ी हैं, वो बाहर जाएंगे, जाकर गालियां देना शुरू कर देंगे। ये अदील सरफराज साहब का आर्टिकल है जनाब, अदल की देवी और इंसाफ का दश्ते वीरान। ये सुनिए, 11 मार्च 2021 को अदील सरफराज साहब ने ये लिखा था, और अब आप देखिए अदील सरफराज के चेहरे की तरफ। अदील सरफराज साहब कहते हैं कि ऐसा लगता है कि शाराए दस्तूर पर सफ़ेद चादर ओढ़े सुप्रीम कोर्ट की इमारत अपनी कदर व मंजिलत खो रही है। इंसाफ के तराजू में झुकाव नुमाया है। अदल की देवी आंखों पर पट्टी बांधे साकिन खड़ी है। शायद जजेस साहिबान की नज़र भी धुंधला सी गई है। नजरिया ज़रूरत को तर्क करने वाला और उसूलों पर डट जाने वाला काजी आज अपनी ही अदालत में मुल्जिम बना खड़ा है। काजी साहब के लिए आइन की बालादस्ती, खुद मुख्तार अदलिया और आज़ाद मीडिया की बात करना जुर्म बन गया है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने माजी में कई अहम फैसले किए। माजी की बरसरे इक़्तिदार जमातें, पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून, MQM हो या कोई और, काजी फ़ाइज़ ईसा से सभी नाला नज़र आए। एक फरीक ने उनके फैसलों को तनकीद का निशाना बनाया तो दूसरा सख्त रिमार्क्स पर मोतरज़ नज़र आया। माजी में हुकूमतों को नाराज़ करने के बावजूद ना कभी उन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया गया, ना ही उनके खिलाफ महल्लाती साजिशें रची गई। मगर नवंबर 2017 में फैज़ाबाद धरना केस के फैसले ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस फैसले में मुल्की हसास इदारों के किरदार पर खुलकर बात हुई। ज़रूरत से ज़्यादा हमारे हसास इदारों को ये बात शायद आज तक हजम ना हो पाई कि उनके खिलाफ भी कोई खुलकर बात कर सकता है, फिर भले वो कोई सुप्रीम कोर्ट का मुअज़्ज़ज़ जज हो या कोई सरफिरा सियासतदान। जब इदारों की हसासियत को ठेस पहुँचती है तो उसके असरात भी नज़र आते हैं। फैसला होता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा को उनकी औकात याद दिलाई जाएगी। सरकारी इदारे चुपके से जज साहब और उनके अहल खाना के असासाजात की छानबीन शुरू करते हैं। हमेशा की तरह उनकी हुब्बुल वतनी पर भी सवालात उठाए जाते हैं।
بظاہر ایک نامعلوم صحافی کے ذریعے درخواست دائر کرائی جاتی ہے، یہاں سے انٹری ہوتی ہے حکام بالا کے دستے راست بیرسٹر شہزاد اکبر کی، جو ملک کے وسیع تر مفاد میں دور حاضر کے شریف الدین پیرزادہ یعنی بیرسٹر فروغ نسیم کی مدد سے معزز جج کے خلاف ایک ریفرنس تیار کرتے ہیں۔ صدارتی ریفرنس کی آڑ میں معزز جج کا میڈیا ٹرائل شروع ہوتا ہے، ان کے اہل خانہ پر بھی پاکستان اور بیرون ملک نظر رکھی جاتی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کا اپنا ہی ادارہ ان سے آنکھیں پھیر لیتا ہے۔ صحافیوں کے ساتھ ایک ملاقات میں سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ اعتراف کر چکے ہیں کہ معزز جج کو خبردار کیا تھا کہ ان کے خلاف ریفرنس آ سکتا ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ اگر حکومت اپنی ذاتی پسند، ناپسند یا کسی کے دباؤ پر ایک جج کو ہٹانے کے لیے ریفرنس بھیج سکتی ہے تو بطور چیف جسٹس آف پاکستان موصوف نے چپ رہنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ ان حالات میں اعلیٰ عدلیہ کا رویہ بھی اپنے ہی معزز جج کے ساتھ بدل گیا۔ رجسٹرار آفس نے ان کی عدالت میں اہم نوعیت کے مقدمات مقرر کرنا بند کر دیے۔ جج صاحب نے موجودہ حکومت کی مبینہ غفلتوں کا نوٹس لیا تو حکومتی حلقے مزید ناراض ہو گئے، مگر چیف جسٹس کو بھی یہ بات ناگوار گزری۔ نتیجتاً غیر معمولی طور پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو وزیر اعظم کے خلاف مقدمات کی سماعت سے روک دیا جاتا ہے۔ کیا آگے پڑھنے سے پہلے جو مقدمات سے سماعت سے روک دیا جاتا ہے، آج زیادہ تر صحافی جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک خاص قسم کا موقف ہے اس وقت کے وزیر اعظم کے حوالے سے، اور شاید وہ فیصلہ درست تھا کہ وہ ان کے مقدمات نہ سنیں۔ بہرحال آگے عدیل سرفراز صاحب کی رائے ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بلا شبہ ایک بہترین جج ہے، تاہم ضرورت سے زیادہ حساس ہونے کے باعث بعض اوقات جذبات پر قابو نہ پانا ان کی ایک بہت بڑی کمزوری سمجھی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے قریب ترین لوگوں کو بھی خود سے دور کرنے میں دیر نہیں کرتے، اور عدیل سرفراز اور یہی جن صحافیوں کے میں نے نام لیے ہیں یہ قریب ترین لوگ ہی تھے جو آج دور دور نظر آتے ہیں۔ آگے عدیل سرفراز صاحب کہتے ہیں کہ اکثر اوقات کمرہ عدالت میں اینگری ینگ مین کے روپ میں بھی نظر آتے ہیں، کبھی تیاری نہ ہونے پر وکلاء کی سرزنش کر دیتے ہیں تو کبھی ماسک نہ پہننے پر صحافیوں کو ڈانٹ پلا دیتے ہیں۔ کچھ سال پہلے ایک ڈنر پر جب ان سے ملاقات ہوئی، جج صاحب کو ایک وکیل کا قصہ سنایا جو ان کی عدالت سے باہر نکلتے وقت خود کو کوس رہے تھے۔ پوچھنے پر کہنے لگے، آئندہ تیاری کے بغیر جج صاحب کے سامنے پیش نہیں ہوں گا، ذرا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ ڈرتے ہوئے جب میں نے جج صاحب سے کہا کہ آپ کے بارے میں عام تاثر ہے کہ آپ بہت جلد غصے میں آ جاتے ہیں، ایک لمحے کے توقف کے بعد کہنے لگے، اسے میری کمزوری سمجھ لیں، جانیے، یقین جانیے اس پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر جب تیاری کے بغیر کوئی وکیل عدالتی وقت ضائع کرے تو چپ نہیں رہا جاتا۔ حال ہی میں ایک مقدمے کی سماعت کے دوران جناب نے میڈیا پر قدغن کو جواز بنا کر کھلی عدالت میں موجود رپورٹرز سے آزادی صحافت پر ریفرینڈم بھی کروا لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ صحافیوں نے قاضی فائز عیسیٰ کی اس دلیل کہ پاکستان میں میڈیا آزاد نہیں ہے کو کھلی عدالت میں ہاتھ اٹھا کر درست ثابت کر دیا۔ آخری پیراگراف ہے جس میں عدیل سرفراز صاحب جو ہیں ایک مرتبہ پھر فرماتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کہ یہاں سوال کسی ایک جج کی اہلیت اور جانبداری کا نہیں ہے، بلکہ نقطہ اعتراض وہ غیر معمولی سوچ اور نظریہ ہے جو سوال کرنے پر اکساتا ہے۔ جذبہ حب الوطنی سے سرشار ادارے اگر سمجھتے ہیں کہ اختلاف رائے رکھنے والے ججز ریاست پاکستان کے لیے خطرہ ہیں اور ان کو یہ حق حاصل ہے کہ ایسے ججز کو نہ صرف سسٹم سے باہر کریں گے بلکہ جدید ٹیکنالوجی کو استعمال میں لاتے ہوئے ثاقب نثار، افتخار چودھری اور آصف سعید کھوسہ جیسے روبوٹس تیار کرائیں گے جو 100% ہدایات پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے، شاید وہ سمجھتے ہیں کہ قاضی صاحب سے سبق حاصل کر کے آئندہ کوئی بھی جج سوال اٹھانے کی جسارت نہیں کرے گا تو یہ ان کی بھول ہوگی۔ شاید ہر دور میں کوئی قاضی پیدا ہوگا جو کہے گا، میں بھی خائف نہیں تختائے دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے۔ عدیل سرفراز صاحب کرائے کے صحافی کہلانے کے بعد اب ایک سوال کرنے پہ تو میں حق بجانب ہوں کہ اس آرٹیکل کو لکھنے کا کتنا کرایہ وصول کیا گیا تھا؟ سر میں آپ کو سچی بات بتاؤں نا، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے قریب لوگوں کو دور کرنے میں بڑا وہ خاصا رکھتے ہیں، میں اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں کبھی ان کے قریب رہا نہیں۔ میں تو بس اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، اپنے نظریے کے مطابق میں یہ سمجھتا تھا کہ جناب قاضی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، میں صدارتی ریفرنس کی بات کر رہا ہوں، وہ غلط ہو رہا ہے، اور اس ضمن میں ٹویٹ بھی کیا کرتا تھا، آرٹیکل بھی لکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ جہاں تک تعلق ہے قاضی صاحب کا، جو گزشتہ 2 دن پہلے انہوں نے جو ہمیں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرائے کے صحافی کہا ہے،
پہلے تو وہ بات کرتے رہے ہیں, پہلی دفعہ انہوں نے نہیں کہا, میڈیا پر وہ ہمیشہ سے بات کر رہے ہیں جب سے چیف جسٹس بنے ہیں, بالخصوص 13 جنوری کے فیصلے کے بعد سے ان کو جب جب موقع ملتا ہے سوشل میڈیا وہ اپنا غصہ نکال دیتے ہیں. مگر ہمیں افسوس اس بات کا ہوا ہے کہ کمرہ عدالت میں ایک مقدمے کی سماعت چل رہی ہے اور وہاں پر صرف کورٹ رپورٹرز ہیں. کوئی آپ کہہ سکتے ہیں جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز جو ہوتے ہیں, یوٹیوبرز ہوتے ہیں جو صرف یوٹیوب کرتے ہیں, وہ نہیں تھے. سارے وہ لوگ تھے جو بے شک یوٹیوب کرتے ہیں مگر سپریم کورٹ کے رپورٹرز ہیں, ان میں بڑے سینئر جرنلسٹ بھی تھے. اب ایک چیز میں یہاں پر آپ کو واضح کر دوں, قاضی صاحب نے جو اس غصے کا اظہار کیا جب صحافی کمرہ عدالت سے اٹھ کر چلے گئے, کیونکہ جو مرکزی ملزمہ تو نہیں, جو مین آپ کہہ سکتی ہیں رسپونڈنٹس تھیں ان سمینہ ملک صاحبہ, جب وہ کمرہ عدالت سے باہر گئیں, ہم صحافی کیوں کر باہر گئے؟ بھائی بات یہ ہے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ بھی اسی عدالت میں بطور ایک پٹیشنر کے پیش ہوتے رہے ہیں. آپ مجھے بتا دیں جب آپ پیش ہوئے ہیں صدارتی ریفرنس کے لیے کمرہ عدالت نمبر 1 میں, جب آپ کمرہ عدالت نمبر 1 سے باہر جاتے تھے, ابھی سماعت چل رہی ہوتی تو کیا میڈیا اندر بیٹھا رہتا تھا یا باہر جاتا تھا؟ بھائی میڈیا نے خبر کے پیچھے جانا ہے. خبر کیوں تھی سمینہ ملک صاحبہ؟ کیونکہ وہ بیمار تھیں. بقول میڈیکل سرٹیفکیٹ کے جو عدالت میں پیش کیا گیا, اس میڈیکل سرٹیفکیٹ میں کہا گیا کہ وہ بیمار ہیں, وہ نہیں آ سکتی. آپ نے کہا کہ ایمبولینس بھیج دیں گے, ان کو بلوائیں. آپ نے ان کو بلوایا ویل چیئر پر, جس حالت میں وہ ہم نے جو دیکھا, آپ دیکھیں دل کا حال تو ہم نہیں جانتے وہ ڈرامہ کر رہی ہیں یا وہ حقیقت پر مبنی چیز ہے, لیکن ایک چیز نظر آ رہی ہے ہمیں سامنے کہ ایک خاتون آئی ہیں, ویل چیئر پر ان کو لایا گیا اور ان کی طبیعت خراب ہی ہمیں تو محسوس ہوئی ہے, ہمیں معلوم ہوئی ہے, کیونکہ ان کو لا کر بٹھایا بھی وکلاء کے ساتھ اس جگہ پر گیا تھا جہاں پر صحافی بھی بیٹھے ہوتے ہیں. تو ہم ان کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ رہے تھے, ہمیں تو ڈرامہ کم از کم نہیں لگا. اب جب کمرہ عدالت میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کچھ ایسی آبزرویشنز دیں جو غیر ضروری تھی, پہلے تو انہوں نے وکیل صاحب کو پولیس بلا کر روسٹم سے ہٹوا دیا, جو بہت غیر معمولی تھا. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ چیف جسٹس پولیس کو کمرہ عدالت کے اندر بلا رہے ہیں اور پولیس والے آ کر ایک سینئر ایڈوکیٹ آف دا سپریم کورٹ کو کھینچ رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ڈرامہ کہا گیا ان صاحبہ کو. اب آبویسلی جب یہ سب ہوگا اور وہ خاتون جب باہر جائیں گی کمرہ عدالت سے, ہماری کوشش ہوگی پہلے تو ہم ویژولز بنائیں اس خاتون کی جو ویل چیئر پر آ رہی ہیں یا جا رہی ہیں, اور دوسری ہماری کوشش ہوگی کہ ان کا رد عمل لیا جائے کہ آپ کو ڈرامہ کہا گیا ہے. ایز جرنلسٹ ہماری یہ ڈیوٹی, ہم سب کورٹ رپورٹرز جو ہیں وہ کورٹ سے باہر آئے اور اس پہ انہیں غصہ آ گیا. نہیں یہ تو دیکھیں, اب ظاہر ہے کہ وہ جو ریمارکس ہیں وہ ریمارکس اس دن کے اس واقعے کی بنا کے اوپر تو نہیں ہوئے نا, اس کی تو ایک لمبی ہسٹری ہے. بالکل ایسے ہی آپ لوگ جو ویڈیوز کرتے ہیں, آپ لوگ جو باہر آ کے جب بات کرتے ہیں اس حوالے سے, تو ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بھی تھی جن کا آپ اظہار بھی کیا کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ پھر اس کے بعد ایک ویڈیو میں آپ نے سپریم کورٹ کے باہر میرے ساتھ ہی کھڑے تھے, آپ نے کہا کہ میں تو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں کہ ہماری رائے بڑی مختلف ہوتی تھی, آج تبدیل ہو گئی ہے. تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس آف پاکستان بنے, اس کے بعد سے اب جب ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے, یعنی کہ سپریم کورٹ سے وہ رخصت ہو رہے ہیں, ایک سوال موجود ہے کہ وہ یہاں سے اپنے گھر جائیں گے یا ایک وفاقی آئینی عدالت بنے گی, وہ وہاں پر جو ہے وہ چیف جج تعینات ہو جائیں گے, چیف جسٹس آف پاکستان تعینات ہو جائیں گے. تو کیا آپ کی ایکسپیکٹیشنز یہی تھی کہ جب قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے تو جو کمیاں آپ کو لگتی تھیں کہ عمر عطا بندیال جو ہے وہ شاید بڑے کمزور چیف جسٹس ہیں, یا وہ اچھے چیف جسٹس نہیں ہیں, یا ان کے دور میں آئین اور قانون پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, جو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے آپ لوگوں کی رائے تھی کہ ہوگا, تو وہ جو توقعات تھیں وہ کس حد تک پوری ہو گئیں؟ پھر سر دیکھیں اب اتنی پوری ہو گئی ہیں کہ ہمیں بندیال صاحب یاد آ رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم لوگ, آپ ہمیں الزام نہ دیں, ہم تو چلیں محض رپورٹرز ہیں جو کمرہ عدالت میں کھڑے ہو کر رپورٹ کرتے ہیں. ہمیں ججز کے چیمبرز کے اندر ہونے والی گفتگو سے ہم نابلد ہوتے ہیں, ہمیں نہیں معلوم ہوتا نا کہ اندر کیا چل رہا ہے, ججز کے درمیان کیا گفتگو ہو رہی ہے. سورسز سے کبھی کبھار کوئی تھوڑی بہت انفارمیشن آ جائے وہ ہم شیئر کر دیتے ہیں, مگر وہ لوگ جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں نا, تو آپ ان سے بھی کچھ سوالات کر لیں. میں آپ کو ایک انسٹنس بتاتا ہوں, میں پہلے کوٹ کر چکا ہوں. جس روز جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اوتھ ٹیکنگ سیرمنی تھی ایوان صدر میں وہاں پر موجود تھا. جیسے ہی اوتھ ٹیکنگ سیرمنی ختم ہوئی, ایک ہال سے دوسرے ہال میں تمام شرکاء جا رہے تھے کیونکہ ہائی ٹی کا اہتمام تھا. تو بہت سے لوگ قاضی فائز صاحب کو مبارکباد دینے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے. ہم جیسے لوگ جو ہمیں ججز صاحبان مل رہے تھے, کیونکہ عموماً ہمیں ملتے نہیں ہیں, ایسے ایونٹس بھی ملتے ہیں, تو ہم ان کے ساتھ جا کر گپ شپ کر رہے تھے. اور میرا تو اس روز مطمع نظر یہ تھا کہ میں پوچھوں, جانوں, سمجھوں کہ بھائی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیسے چیف جسٹس ہوں گے, انہوں نے کیا تیاری کی ہے گزشتہ چند دنوں میں, کیونکہ ہم سن رہے تھے وہ میٹنگز بھی کر رہے ہیں, ایک لائحہ عمل ترتیب دے رہے ہیں.
تو میری وہاں پر ایک فاضل جج صاحب سے بات ہوئی. اب میں ان کا نام نہیں لوں گا, لیکن وہ انہی 8 ججز میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے جنہوں نے اکثریتی فیصلہ دیا ہے مخصوص نشستوں میں. اور غالباً وہ ان ججز میں سے ہیں جن کے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے درمیان وہ جو سوال جواب والا ایکسچینج ہے وہ مقدمے کی سماعت کے دوران سب سے زیادہ ہوا. ان ججز میں سے ایک جج ہیں بالکل جن کی آپ غالباً بات کر رہے ہیں کہ جو ہاٹ ایکسچینج ہو جاتا تھا اکثر جواب اور پھر جواب الجواب شروع ہو جاتا تھا. بالکل. اب وہ جج صاحب ان سے جب میری بات ہوئی تو میں نے ان سے صرف ایک سوال پوچھا. ویسے ہیلو آئے کے بعد میں نے کہا جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن ان کے ساتھ کیا ہوگا, کیونکہ ہمیں تو یہ تھا نا کہ قاضی فائز صاحب کے ساتھ جو جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس بندیال صاحب کر رہے تھے ان کے سامنے کیسز نہیں لگ رہے تھے, تو ہمیں یہ خدشہ تھا کہ شاید اب ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا جو قاضی صاحب کے ساتھ وہ کرتے تھے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ نام لے کر مجھے بلایا اور کہا کہ آپ کو ایک بات بتا دوں, آپ کو اندازہ نہیں ہے قاضی صاحب نے کتنی گریس کا مظاہرہ کیا ہے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران, اور آپ دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اب حالات بہتر ہوں گے, عدلیہ جو ہے وہ مضبوط ہوگی, اور جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس کو باقاعدہ طور پر یقینی بنایا جائے گا. اچھا, ہم جیسے لوگ ہم شروع سے ہی آپ کو پتہ ہے قاضی صاحب کے تو بڑے اور یہ وہ جج ہیں جن کے ریمارک سے اب باقاعدہ یہ لگتا ہے کہ ان میں سے اپنی ان کی کہی ہوئی کسی بات پہ انہیں اب خود یقین نہیں ہے. اب میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ ہم صحافی تو چلے سر ہم باہر بیٹھ کر بات کرتے ہیں, ایک اوپینین ہم لوگ فارم کرتے ہیں, مگر جو لوگ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جب ان کو بھی نہیں سمجھ آئی تو ہم سے کیا پھر شکوہ سر. صحیح, لیکن آپ بنیادی طور کے اوپر آپ یہ آؤٹ کمز نہیں سمجھتے تھے. مجھے یاد ہے آپ کی پریڈکشنز بھی, حسنات ملک اور باقی لوگ بھی, وہ 13 جنوری کا فیصلہ خاص طور پر یہ سارے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ یہ نہیں ہوگا جو ہوا ایونچولی. میں بالکل آپ کے پروگرام میں ABN پہ آپ کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے مجھ سے پوچھا تھا فیصلہ بشارت راجہ صاحب کی پیش گوئی بالکل درست ثابت ہوئی جو اس پروگرام میں انہوں نے کی تھی. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ بلے کا نشان ملے گا یا نہیں, تو میں نے کہا کہ ہر صورت میں ملے گا, یہ کوشچن ہی نہیں ہے کہ نہیں ملے گا. اور میں اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بول رہا تھا کہ دوسرے دن پھر آپ نے جب بلایا تو میرا کانفیڈنس اتنا شٹر ہو چکا تھا میں جا بھی نہیں سکا. صحیح, تو ہاں صحیح. تو یہ صورتحال ہے. ظاہر ہے کہ صحافی جو ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں, اور اگر آج آپ یہ آرٹیکل پڑھیں جو آج میں نے دوبارہ جو ہے وہ میری نظر سے گزرا کہ 11 مارچ 2021 کو عدل کی دیوی اور انصاف کا دشت ویران کے نام سے نیا دور کی ویب سائٹ پر ابھی بھی موجود ہے, سرچ کر کے دیکھا جا سکتا ہے. یہ آرٹیکل لکھا تو عدیل سرفراز صاحب ہوں یا حسنات ملک, یہ لوگ سب کو معلوم ہے کہ یہ پیسے لکھ کے لے کے کرائے کے صحافی نہیں ہیں جو اپنی رائے جو ہے وہ دیں گے یا رپورٹنگ کریں گے. ایک بات بتا دوں, مجھے نیا دور والوں نے بھی 1 ٹکا نہیں دیا تھا اس آرٹیکل میں. اچھا جی, وہ جس ویب سائٹ کے لیے لکھا تھا انہوں نے بھی پیسے نہیں دیے, تو وہ آرٹیکل کا بھی جو آپ کو پتہ ہے کہ محنتانہ 1000-2000 روپے یا 3000 روپے کسی کو مل جاتا ہے, وہ بھی نہیں ملا. اور ظاہر ہے کہ یہ سوال اٹھانا یہ بالکل پولیٹیشنز بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں میٹھا میٹھا حق اور کڑوا کڑوا تھو. کل کو جو آج جو تعریف کرنے والے ہیں وہ ڈیفرنٹ رینک میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں, جو تنقید کر دیتے ہیں تو پھر ان کے خلاف اس قسم کے ریمارکس, یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ چیز ہے. اس کو بھی ہم نے ماضی میں کبھی نہیں دیکھا. حالانکہ عمرتا بندیال جو ہیں ان کے حوالے سے, دیگر جج صاحبان کے حوالے سے یہی صحافی ہوتے تھے. ان کی ویڈیوز, ان کے ریمارکس کبھی کبھی اس سے بہت زیادہ سخت ہوتے تھے, لیکن وہاں پر ایک ٹرم یوز کی جاتی تھی, یہ کہا جاتا تھا کہ جوڈیشل ریسٹرینٹ, عدالتی تحمل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, جو فی الوقت اس طریقے سے عدالتی تحمل نظر نہیں آتا اب تک کے لیے. ہم ایک ویڈیو میں نا وہ تمام آرٹیکلز بھی سامنے رکھ دیں گے, آرٹیکلز نہیں پڑھیں گے, کم از کم وہ آرٹیکلز رکھ دیں گے جو ثاقب نثار صاحب کے دور میں ہم نے لکھے ہیں یا کھوسا صاحب کے دور میں یا ایون بندیال صاحب کے دور میں. یہ بھی یقیناً کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور عدیل سرفراز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.